अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं उमर सलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा हम बात करें इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे पर दो चीज़ों की बाज़गश्त है। एक तो 9 मई और दूसरा एक ट्वीट जिसको ऑन या डिस ऑन करने के हवाले से इस वक्त सारा मामला है और कहा जा रहा है कि गद्दारी का मुकदमा चलाने की बात भी की जा रही है। इस वक्त अगर हुकूमती सतह पर हम बयानात देखें तो वो भी इस एक ट्वीट के हवाले से हैं। फिर गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि FIA ने जो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए वो डयाला जेल गए बानी PTI का, उन्होंने मिलने से इनकार किया। फिर एक तहरीरी जवाब एक शक्ल में सामने आया और यकीनन इस वक्त ये जो चीज़ सामने आ रही है कि जो बानी PTI का अकाउंट है या बहुत सारे और अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं। इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि इस एक ट्वीट को जवाज़ बनाकर बहुत सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी या सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की जाएगी। बहुत सारे लोग कल से सोशल मीडिया पर ये बात कर रहे हैं कि शायद पहले VPN का ख़ात्मा होगा, फिर उसके बाद गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी, YouTube बैन होगा और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें बैन होंगी। लेकिन ये स्पेकुलेशंस हैं जो इस वक्त की जा रही हैं। बट एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट क्या उस एक ट्वीट को जिसने एक बयानिए को जन्म दिया और एक बयानिया जो कि इस ट्वीट से पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा हमारे टॉक शोज़ में, बाकी टॉक शोज़ में इसकी बात कर रहे थे, मुसलसल बात कर रहे थे और उनको रोका जा रहा था कि खुदारा ऐसी बात ना करें। लेकिन उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ करना और एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया था। फिर उसके आफ्टर मैथ में हम देखते हैं कि ये ट्वीट हमारे सामने आती है और फिर ये कह देना कि इससे लाताल्लुकी है या ये उनके इस्तेमाल में नहीं है या नहीं की गई, मेरा नहीं ख्याल है कि एक मुनासिब बात है, क्योंकि इसके पीछे एक पूरी सोच, एक पूरा प्रोपेगेंडा, एक पूरा एक तरीक़ाकार फरमा है। और ये एक प्रैक्टिस रही है माजी में भी इस पर्टिकुलर जमात की, चाहे वो पॉजिटिव वे में इसको इस्तेमाल करें, नेगेटिव वे में करें, टू पुट समवन अंडर प्रेशर। लेकिन एक नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, एक जहन साजी की जाती है, उसके बाद कोई चीज़ अमल में आती है और फिर उससे इनकारी हुआ जाता है। मैंने जो बात कही कि इस वक्त 9 मई की भी बाज़गश्त है। अगर हम सियासी मंजरनामे पर बात करें, 9 मई का भी वाक़या कुछ इसी तरह था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुकम्मल नाताल्लुकी का इजहार करती है और कहती है कुछ और, एक तो बहाना था, कुछ और अनासर थे। लेकिन अगर थोड़ा सा स्टडी किया जाए, देखा जाए तो एक जहन साजी इसी तरीके से कारकुनान की हो रही थी और मुसलसल की जा रही थी और उसके बाद उनमें एक इंतशार का माइंडसेट डेवलप हो गया था और उसके बाद ये एक वाक़या हुआ। अब इस वक्त बड़ा और अहम सवाल ये है कि 9 मई तो हो गया, रियासत ने उस पर अपना एक बड़ा सख्त स्टांस भी लिया जो कि बनता भी था। कहा गया कि जो इसमें तमाम लोग मुलव्वस हैं, और ये भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी एक दिन पहले कहा गया कि उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पर सवाल ये है कि 1 साल गुजर गया, 1 साल से ज़ायद अरसा अब तो गुजर गया। 1 साल में भी क्यों कोई मामला अपने मंतकी अंजाम को क्यों नहीं पहुंचा, चीज़ें क्यों नहीं वाइंड अप हुई, और अगर एक एंड से नहीं हो रही थी तो दूसरे एंड से क्यों नहीं प्रेशराइज़ किया गया टू वाइंड थिंग्स अप। आज भी महज इस पर एक सियासत हो रही है। इस वक्त जो हुकूमती रहनुमा हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस तरह के बयानात दे रहे हैं। पंजाब से एक बयान आया कि 9 मई जैसा एक और प्लान तैयार है। एक तरफ ये सारा मामला है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस पर कोई हतमी चीज़ नहीं हुई, चीज़ कंक्लूड नहीं हुई कि हम कह लें ये लोग इसमें मुलव्वस थे, ये सज़ाएँ हैं जो उनको दी जा चुकी हैं और अब दोबारा कोई जुर्रत नहीं करेगा। ये एक चीज़ है जो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स इस सारे मामले पर रेज़ करती है। और फिर इस सारी की सारी एक फ़िज़ा में, सिचुएशन में अगर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो वो इस बंद गली से निकलना, मुल्क की सियासत का आगे बढ़ना और बेहतरी आना, वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। छोटे मोटे इंडिकेटर्स यकीनन उन पर पॉइंट स्कोरिंग हुकूमत करती है, क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। कल पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से भी रात एक तमाशा हुआ, लेकिन जिसको कहते हैं कि बेहतर सिमत का तयन होना और बेहतर अंदाज में मिनहसुल कौम आगे बढ़ना हमारा, वो नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त नफ़रत है, डिवाइड है, पोलराइजेशन है। ये पूरी की पूरी इस वक्त एक तस्वीर है जो हमारे सामने है सियासी मंजरनामे की। मैं चाहूँगा तफसील से इस पर हम बात करें एंड इसके साथ साथ कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड गुफ्तगू भी करें कि हम इस सब से निकल कैसे सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ यहाँ पर कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान खान साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। PJ मीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं आप इस वक्त महज एक ट्वीट कह के इसको छोड़ दिया जाए, 9 मई को बहाना कह के छोड़ दिया जाए एंड लेट गो किया जाए इन चीज़ों को, या इन चीज़ों पर वाकई सवाल होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, ये नैरेटिव बिल्डिंग कैसे होती है, जहन साजी कैसे की जाती है, और फिर आप उससे इनकारी हो जाते हैं। और अकाउंट्स आपके अगर बैरून मुल्क से इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये भी नहीं मालूम कि कोई पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहा है या मुल्क से नफ़रत रखने वाला कोई शख्स इस्तेमाल कर रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है।
آپ سمجھتے ہیں کہ ونس اینڈ فار آل اس چیز کو کنکلوڈ ہونا چاہیے؟ جی شکریہ ارسلان. کچھ دیر کے لیے میں بھول گیا تھا کہ میں ایک ٹی وی اینکر سے مختلف ہوں، چونکہ آپ کی بہت ساری باتیں بہت زیادہ اس میں ایڈجیکٹیوز آپ نے استعمال کیے جو کہ یہاں پہ آپ کو بیٹھ کے نہیں استعمال کرنے چاہیے. وہ لگ رہا تھا بالکل ایسی جیسے ملک محمد خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں، کہ 9 مئی کے جو مجرم ہیں یا ملزم ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. یہی گانا اسحاق ڈار صاحب نے کل گایا تھا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ ریاست پہ حملہ آور ہوئے ان کو ان کے ساتھ ضرور انصاف کیا جانا چاہیے. تو ساتھ ہی جو آپ نے ٹویٹ والی بات کی تو مجھے یاد آ گئی کہ جب لندن سے گجرانوالہ کے جلسے سے خطاب کر رہے تھے نواز شریف صاحب، تو اس وقت انہوں نے وہی باتیں کی تھی مجیب الرحمان میں، جو کہ متنازع سو کالڈ متنازع ٹویٹ میں جس کا ذکر ہوا کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ واقعات میں وہ پارلیمانی ایک لیڈر تھا، اپوزیشن، اس نے ووٹ اکثریت جیتی ہوئی تھی اور اس کو غدار قرار دے دیا. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں، کیا جو ٹویٹ میں جو کچھ آیا ہے، میں تو صرف اس بات پہ پریشان تو خیر نہیں ہوں لیکن میں بڑا محظوظ ہو رہا ہوں کہ اس میں آخر کیا ایسی بات ہے جو کہ ہسٹری کی کتابوں میں نہیں ہے، ٹی وی کی ڈاکیومنٹریز میں نہیں ہے، ڈراموں میں نہیں ہے، جس کا ذکر مطلب بے شمار میٹیریل یہاں پہ موجود ہے کہ آپ کا مشرقی پاکستان میں کیا ہوا، کس کا کیا. اچھا امتیاز گل صاحب، آپ ایک تو میرے سینئر ہیں، بڑے دھیمے لہجے میں آپ مجھے بھی رگڑ گئے پروگرام کے آغاز سے، میں نے وہ بھی سن لیا. مجھے سر ایک بات، میں ایک بطور ایک محب وطن پاکستانی، وی آل آر، ہم سارے پیٹریوٹک ہیں، کسی پہ کوئی شک. میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا، میں نے تب بھی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میں نے اسی طرح بات کی تھی، تب بھی برا لگا تھا. جو حقیقت ہے، آپ نے کہا 1971 ایک ریالٹی ہے، فال آف ڈھاکہ 16 دسمبر، وی آل ایکسیپٹ دیٹ، ہم اس سے ڈینائی نہیں کرتے ہیں. میرا کنسرن یہ ہے کہ کوئی اور اگر یہ کہے کہ بھائی میں ہوں تو سروائیول آف پاکستان ہے، نہیں تو پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. خدا کی قسم یہ بات اینکر ہونا یا صحافی ہونا، یہ ساری پہلے میں پاکستانی ہوں، یہ میں نہیں، مجھے گوارا نہیں ہے، میں برداشت نہیں کروں گا. آپ کر سکتے ہیں، آپ ضرور کیجیے. تو پوچھنا ہی چاہتا ہوں، آپ سوری میں خطا کلامی کر رہا ہوں، کہ یہ کہا کس نے ہے کہ اگر ہم ہیں تو پاکستان ہے، اگر ہم نہیں ہیں تو پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے؟ یہ جو الفاظ آپ نے استعمال کیے، یہ کس نے کہے ہیں؟ میں آپ کو بالکل یہاں آن ریکارڈ ہے، میں آپ کہیں گے آپ کو کلپ بھیج سکتا ہوں میرے پاس، جو میں نے بات کہی کہ یہ ٹویٹ سے پہلے سے میں مسلسل ایک میں بتا رہا ہوں نا سر، ایک منٹ تحمل سے سن لیں، آپ سن لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کسی ریزن سے یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ میرے پروگرام میں کسی اور پروگرام کی بات نہیں کرتا. پاکستان تحریک انصاف کے فردوس شمیم نقوی صاحب، میرے خیال سے 3 معزز مہمان تھے لائیو پروگرام میں، ان سب نے ان کو متعدد بار ٹوکا کہ خدا را ایسی بات نہ کریں. وہ یہ نیریٹو ان کا چل رہا تھا پچھلے 2-3 ہفتوں سے. یہ صرف میں ایک ان کا نام لے رہا ہوں، 2-3 اور معزز مہمان بھی ہیں، انہوں نے بھی یہی ایک بیانیہ پورے پروگرام میں جو بھی سوال کریں اپنایا. پھر یہ ٹویٹ آیا، تو یہ بڑا اوپنلی یہ بات میرے ٹاک شوز میں باقی جگہوں پر یہ لائیو کہتے رہے ہیں، آن ریکارڈ ہے، میں آپ کو کلپس بھیجوں گا پروگرام کے بعد. اچھا، اول تو بات یہ ہے کہ کسی پارٹی کے 1 یا 2 لیڈر کوئی بات کر دیں تو اس کو میرا خیال ہے کہ چاہے وہ نواز شریف، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، پی 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 ہے، اس کو اس پارٹی کی رائے نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کسی نے بات یہ کر بھی دی ہے تو اس سے پوچھ کر ضرور ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے ضرور ڈسکشن ہونی چاہیے. لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہیں، اس کو اگر انٹرپریٹیشن آپ یہ دے دیں، یہ بڑی انفیئر سی بات ہے. کوئی پڑھے لکھے معاشرے کا یہ کوئی وتیرہ نہیں ہے. بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے، میری تربیت جرمنی میں جرنلزم کی تربیت میری وہاں پہ ہوئی، وہیں پہ ہم نے بہت کچھ سیکھ، وہ پریکٹس بھی ہم کرتے رہے. لیکن آج کل میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تو اس پہ مجھے افسوس بس صرف اتنا ہے کہ ایک طرف سے آپ کو کسی کو ایک لائن دے دی جاتی ہے تو وہ لوگ جو کہ خود بشمول نواز شریف کے خود پاکستان کی فوج کو ہر معاملے کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے ہیں، وہ وہی گانا شروع کر دیتے ہیں جو پہلے سے دیوار سے لگی ایک جماعت ہے، اس کو آپ دیوار میں چننے پہ اس میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، تو بڑی ایک منافقت ہے، جھوٹ ہے اس وقت جو جس کا ہم شکار ہیں. تینوں جماعتیں اس میں شامل ہیں، میں کہتا ہوں کہ تینوں جماعتیں اس میں شامل ہیں. اور یہ بڑا ایک خطرناک ٹرینڈ ہے پاکستان کے اندر
کہ ایک لیڈر کو زندان میں دیکھ کے اس کے ساتھیوں کو مقدموں میں پھنسا دیکھ کے مسلسل وہ 9 مئی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایز ایف کہ جو ان کے حق میں بات کرے یا وہ لوگ وہ کوئی پاکستان کے شہری نہیں ہیں یا پاکستان کا بھلا نہیں چاہتے ہیں. باقی دیکھیں جذبات لوگوں کے ہوتے ہیں, موب مینٹیلٹی ہوتی ہے, جب احتجاج ہوتا ہے, جب جس انداز میں سابق وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا, جس انداز میں کوئی 180 کیس بنائے گئے, یہ اس کو اب کانٹیکٹ بغیر آپ نہ دیکھیں تو کچھ. رائٹ, امتیاز گل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور میں ایک فیکٹ شیئر آپ کے ساتھ کرتا چلوں. میں جرمنی کے شہر بون میں, میری تربیت بھی 12 سال پہلے اسی ادارے سے ہوئی تھی. آج بھی میں وابستہ ہوں, ان کے لیے کام کرتا ہوں. اب اپروچ کا, سوچ کا فرق ضرور ہو سکتا ہے. میں کامران خان صاحب کی جانب بڑھوں گا. کامران خان صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری سچویشن کو؟ اب دو ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. اگر کوئی, جو میں نے ایک بات کہی اس کو بھی شاید پسند نہیں کیا جاتا, بہت سارے حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ شاید کوئی لائن لی گئی ہے یا کوئی بات کی گئی ہے, اگر وہ اپنی اپروچ بھی ہو. ایک اور اپروچ بھی ہے جو شاید ایک نرم گوشہ رکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہو کیا رہا ہے, آپ کیسے ریڈ کریں گے, کیسے انالائز کریں گے اس پوری سچویشن کو؟ دیکھیں, یہاں بات ہو رہی ہے ارسلان بھائی وہی والی بات کہ جی غداری کی اور اینٹی نیش جو ہے نا نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بات ہونے کی. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو واقعی جن کے خلاف ہمیں نہیں جانا ہوتا. مطلب ہم نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتے, ہم نیشنل انٹیگریٹی اور جو اپنی پاکستان کی سالمیت ہے اس کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک کہ ہمارا جو آئین میں لکھا ہوا آرٹیکل 19 ہے جو ہمیں گارنٹی دیتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہوگی, فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا, فریڈم آف دا پریس ہوگا, اس آرٹیکل کے اندر بھی لبرٹی جو ہے وہ انفیٹرڈ نہیں ہے. اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے پاکستان کی سولیڈیرٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف بات نہیں کرنی. یہ آزادی ضرور ہے, لیکن آپ نے یہ آزادی یہاں تک محدود ہے. آپ نے فورن ریلیشن سے, فرینڈلی کنٹریز جو ہیں پاکستان کے, ان سے متعلق بات نہیں کرنی ہے. آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کوئی جو آ رہی ہو اس کے خلاف آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, اس سے متعلق نہیں کرنی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لمیٹیشنز ہیں, اور بالکل قانون کے تحت بھی, آئین کے تحت بھی ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اپنی آزادی جو ہے, بولنے کی آزادی, ٹویٹ کرنے کی آزادی اور ایکسپریشن کی جو آزادی ہے وہ لمیٹڈ ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور ہم پڑھتے بھی یہی آئے ہیں اور پڑھاتے بھی یہی ہیں کہ یہ آپ کو جو سرٹن لمیٹیشنز ہیں, جو ریڈ لائنز ہیں, ان کو کراس نہیں کرنا. اب یہاں بات ایک بار جو ہے نا وہ پھر اسی طرف ہی جا رہی ہے, چاہے وہ 9 مئی والے معاملات ہوں, چاہے وہ لیٹسٹ ٹویٹ والا معاملہ ہو, کہ پھر جناب بات یہ ہو رہی ہے کہ جی بغاوت ہوگی اور یہ ایسا کرنا جو ہے یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ کیس بنے گا. ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی پوری جو ہے نا انہوں نے تیاری جو ہے وہ بھی مکمل کر لی ہے. وہ تو اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ جی ایک اور مقدمہ جو ہے وہ ایک مخصوص پارٹی کی قیادت کے اوپر, یعنی جن سے ٹویٹ منسوخ کیا جا رہا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ بنا دیا جائے گا. تو میں صرف اتنا کہوں گا جی, یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آپ نے نیشنل انٹرسٹ کو سپریم رکھنا ہوتا ہے, اور بعض ایریاز ایسے ہوتے ہیں وہاں پر بات نہیں کرنی نہ چاہتے ہوئے بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے جی کہ ہمارے یہاں نا یہ سینٹیمنٹس آتے ہی کیوں ہیں. میں تو اس کو کہوں گا آپ روٹ کاز کی طرف جائیں نا, کہ یہ سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ایسے آتے ہی کیوں ہیں جہاں سے پھر آپ کو, یعنی کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہاں کے پی کے میں جو ہے وہ اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے یا اینٹی ایک خاص ایک سینٹیمنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. کیا ہم نہیں سمجھتے کہ یہاں پر ہم نے جنا پور والا جو معاملہ تھا, ایک پورا ایک سازش تھی, اس کو بے نقاب کیا تھا, اور یہ سازش کیوں اور کیسے اور کن حالات میں پروان چڑھی. سندھو دیش کا نام کون لیا کرتا تھا, گریٹر بلوچستان جو ہے وہ ابھی بھی ہم انڈیا کی سازش, انڈیا کے اوپر الزام تھوپ دیتے ہیں, لیکن وہاں جو بلوچستان میں لاپتہ افراد کا جو فنومنا ہے, کیا ہم اس کو اس سے آئسولیٹ کر سکتے ہیں؟ اس فنومنا ہونے کی وجہ سے وہاں پر ایسے سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ پھر دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, اور پھر وہاں پر ہم
جو ہے وہ الزام جو ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں، لیکن جو اپنی غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر، میں بڑے ذرا گارڈڈ لینگویج میں بات کر رہا ہوں ساری، کیونکہ جی یہ جی، چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر بات جو ہے وہ کوئی کرتا بھی نہیں نہیں ہے. I'm getting your ہو سکتا point ہے جی. آپ بھی مجھے ٹوک دیں گے، آپ بھی ارسلان صاحب آپ بھی مجھے معلوم ہے ٹوک دیں گے کہ یہ جو ہے نا بس میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے جو سرٹن لائنز ہوتی ہیں نیشنل انٹرسٹ کو سپریم رکھنا ہوتا ہے، کوئی ایسی ٹویٹ اگر آپ نے کی ہے تو بالکل یو آر لائبل ٹو بی پروسیکیوٹیڈ اگینسٹ. آپ کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے، آپ کے اوپر پھر مقدمہ بھی بننا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کو مانے تو صحیح، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو شیخ مجیب کے ساتھ کمپیرزن کیا جاتا ہے، سقوط ڈھاکہ کے ساتھ آپ کمپیرزن کرتے ہیں، ان حالات سے آپ کمپیرزن کرتے ہیں، تو جناب یہ بات صرف کوئی ایک پارٹی یا ایک شخصیت یا ایک پولیٹیشین جو ہے وہ نہیں کہہ رہا. یہاں پر یہ والے معاملات جو ہیں یہ زبان زد عام ہیں کہ حالات جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اگر مختلف نہیں تو بہت زیادہ اچھے بھی نہیں ہیں. رائٹ اگر کامران آپ کو اس صاحب، طرح پوائنٹ آ صورتحال گیا آپ کا. دیکھتے میں ذرا پی جے میر صاحب کی جانب بڑھوں گا. پی جے میر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ذرا اور کلیریفائی کر دیتا ہوں جو بات جو چل رہی تھی جب میں نے ابھی وہ گل صاحب سے بھی جو بات کہی وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ نوشتہ دیوار ہے، اگر معاملات آپ نے صحیح نہیں کیے انورٹڈ کامرز میں تو پھر وہی 1971 والا ہی معاملہ ہوگا. یہ باتیں یوں ہی کی جاتی رہی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوں گی. کیا اس کی اجازت ہونی چاہیے آپ کی نظر میں، آپ کی رائے میں؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جب تک آپ کسی ایشو کو نپ آف دا بڈ میں آپ اس کو نہیں کلپ کریں گے تو یہ باتیں بڑھتی ہیں. 71 جو ہے، اس سے پہلے آپ لے لو 60s کے اندر ایسٹ پاکستان میں بہت شور ہو رہا تھا، ہم ان کو نگلیکٹ کر رہے تھے اور یہ ایک ببل بن رہا تھا. حالانکہ جنرل ایوب نے بڑی کوشش کی کہ ان کے لوگ ادھر لے کے آئے، ویسٹ پاکستان میں اسمبلیز میں رکھے، نور الامین اینڈ سو مینی، صبور خان اینڈ آل، تو آپ نے ان کو رکھا ادھر. دا کوشچن از کہ 71 یہ ہوا کیوں؟ 70 کے الیکشنز میں ویسٹ پاکستان میں اگر 80 سیٹیں ہیں، 81 سیٹیں ہیں، اور دوسری سائڈ پہ 160 سیٹیں ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں ود اے پرسنٹیج کیا ہے 56%، تو 56% آپ ان کو حکومت دے دو تو ڈیموکریسی تو آپ کی وہاں ختم ہوگی نا. اگر آپ اس کو پولیٹیکلی اینالائز کرو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس بھی آپ اس کو جس طرح مرضی اس کو ڈائگنوز کرو تو آپ کی ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ ختم ہوگی وہاں. یا 56% وہ لے گیا. مجیب الرحمان there was no doubt وہ بالکل محب الوطن تھا. یہ آپ حمید الرحمان کمیشن پڑھی آپ نے؟ پڑھے اس کو جب آپ خود پڑھیں گے، انہوں نے تو وہ ٹارگٹ صرف آرمی کو کیا ہے، پولیٹیکل سیکٹر کو تو آپ لے کے اتنا نہیں آئے کہ جتنا آپ کو آنا چاہیے. تو جب آپ کی پولیٹیکل فالیز ہوتی ہیں اور اس کے اندر پھر آپ کے پاس کوئی ایونیو نہیں ملتا تو پھر آپ فوج پہ. آپ یہاں بیٹھ کے سارے 93,000 prisoners of war کی بات کرتے ہیں. کیا were there 93,000 prisoners of war? Absolutely not. There were only 34,000, 44,000 تو آپ کی پوری نفری تھی وہاں. 10,000 آپ کے بیچارے وہاں مارے گئے، 34,000 آپ کے پکڑے گئے. آپ نے پکڑ کے جو سویلینس تھے ادھر ادھر کے پکڑ کے 93,000 کا آپ نے پوری فوج کے اوپر لگا دیا. 93,000 جی گر گئے. پرسپشن بن گیا. اور وہ بھی ایک سپیچ کے اندر تھا. یہ مجیب الرحمان کی ایک سپیچ تھی، اس کے اندر اس کے منہ سے نکل گیا، وہ سارے نے وہی اٹھا لیا پکڑ کے. دا کوشچن از ہم نے اپنی غلطیوں کو اینالائز کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم نے ابھی تک وہ نیشنلزم کریٹ نہیں کی، انکلکیٹ اندر نہیں کی کہ جو آج ہم ڈیلی یہی لگے رہے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ نے دیکھا جی ایم سید کی موومنٹس بلوچستان، اس کے بعد آپ نے یہ ریڈ شرٹس والے آپ دیکھ لو. دا کوشچن از کہ ہر جگہ ہم نے اپنے آپ کو ایک ڈائسینشن کے اندر رکھا ہوا ہے. ہم ڈائسینٹ کرتے ہیں ہر چیز کو، ہم نیشنلزم پہ نہیں ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ ایک 27 اسٹیٹس کا ایک کا جو ایک ملک ہے وہ ٹھیک ہے پرابلمس ہیں، انڈیجنس موومنٹس ہیں ادھر، لیکن آپ کے 6 پروونسز کے اندر اگر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائسینشن آ رہی ہے تو ہم اس کو ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں. Rather than addressing it in a systematic, in a sanity prevailed atmosphere, ہم اس کو بڑا volatile بنا دیتے ہیں. اور جب volatile بناتے ہیں تو پھر action is a reaction. پھر آپ کی ہر قسم کی connotations چل جاتی ہیں، اور جب یہ connotations چل جاتی ہیں on perceptions، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں.
क्योंकि यहाँ हर बंदा कहता है मुझे सबसे ज़्यादा पता है, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि यहाँ सारे एरिस्टोटल्स बैठे हैं, दूसरे नहीं हैं। तो द क्वेश्चन इज कि हमारे अंदर नेशनल यूनिटी जब नहीं होगी, वो कायद आज़म आई एम श्योर ही मस्ट हैव हैड अ फास्ट इनसाइट इन अमंग्स फॉर आवर पीपल, कि जब उसने कहा था कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इन 3 चीज़ों से तो मार खा रहे हैं आज हम यार। क्यों खा रहे हैं? बिकॉज उनको शायद पता था कि दिस इज द काइंड ऑफ पीपल वी आर, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सफरिंग फॉर द लास्ट 73-74 ईयर्स, कि हम एक जगह बैठते ही नहीं है। कहीं भी कोई गवर्नमेंट आती है उसको उड़ाने के चक्कर में, कोई बैठती है उसको गिराने के चक्कर में, कोई अच्छा कर रहा है उसको गंदा करने के चक्कर में। डू वी अप्रिशिएट एनीबॉडी हियर इन दिस कंट्री एट ऑल? लुक एट योर लीडरशिप। किसी को एग्जाइल में, किसी को जाके बेचारा बाहर वेटर बन जाता है, कोई यहाँ इधर आके उसको असैसिनेट कर देता है, कोई मुल्क छोड़ के बाहर चला जाता है, कोई जो पकड़ा जाता है वो गद्दार बन जाता है। दिस इज आवर नेशनल ट्रेडिशन। इज दिस व्हाट वी आर बेस्ड ऑन? डू वी अंडरस्टैंड व्हाट डेमोक्रेसी इज? यहाँ डेमोक्रेसी, वो कसूरी साहब बड़ा अच्छा कहते हैं, वो अहमद रजा, कि वो कहते हैं ना, इट्स अ डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये है OFF द पीपल, फॉर FAR द पीपल, एंड यू नो ये डेमोक्रेसी है। और यही चीज़ है कि हम अपने आप को, वो बर्दाश्त का मादा ही नहीं है। लुक एट द टेम्परेचर्स आउटसाइड। किसी के साथ एक ज़माने में, आई ग्रू अप इन पिंडी अरसलान, और वहाँ खुदा की कसम सुबह जाते थे लोग, अस्सलाम वालेकुम कहते, जो मर्जी हो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। आज को करता है? स्वाए गरीब आदमी के एक दुकान मिल गया वो कर जाएगा। आपने तो अपने मॉरल वैल्यूज ही घुमा दिए हैं यार। पॉलिटिकल राइट पीजे मीर साहब, बिल्कुल सही पॉइंट आ गया आपका। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं ज़रा आगे बढ़ते हुए मैं इम्तियाज़ गुल साहब की जाने वापस जाऊँगा। गुल साहब, दुनिया भर में महज़ब माशरों में हमने देखा है कि एक हेट स्पीच को लेकर एक बड़ा सवाल होता है, फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है, लेकिन उसकी भी हदूद क़यूद होती हैं। मैं किसी भी जमात की बात हो, चाहे हम बाकी 2 पॉलिटिकल पार्टीज़, एक पॉलिटिकल पार्टी, या कलेक्टिवली सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की, या इंडिविजुअल्स की, या हम जर्नलिस्ट्स की बात कर लें, या बाकी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की, ये सेल्फ़ इम्पोज भी होती है कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमारे यहाँ उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, और अब तो बिल्कुल ही जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, किसी हद तक भी कोई भी जाकर कुछ भी लिखता है। ये मेरे ख्याल से किस तरीके से इम्पोज हो सकता है? विद लिटरेसी रेट बढ़ने से होगा, कोई सख्त कवानीन से होगा, किस तरह होगा कि हम खुद एक इम्पोज करें, ना कि कोई रियासत हम पे इम्पोज करे कि इस पे बात नहीं करनी है। हमें खुद पता हो कि क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, किन पे बात नहीं करनी, हम ये समझ जाएं और कुछ हदूद व क़यूद में रहें। देखिए अरसलान, पाबंदियों के साथ बैन लगाने से कोई किसी भी मुल्क में न सियासी इस्तेहकाम आता है, न समझ बूझ आती है। और मैं देख रहा था हमारे मोहतरम वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं हमें मज़ीद कानून साजी करनी चाहिए सोशल मीडिया पे को रेगुलेट करने के लिए। तो उनकी खिदमत में हाजिर है कि दुनिया, मैं अभी दुबई से होके आया हूँ, वहाँ पे ट्विटर भी चल रहा है, फेसबुक भी चल रही है, उनकी अपनी व्हाट्सएप एप्लीकेशंस भी चल रही हैं, इस तरह दूसरी बॉटम वगैरह। वहाँ पे ठीक है, ये पाबंदियाँ हैं, सियासी तौर पे सियासी पाबंदियाँ, जमहूरी हुकूक वहाँ पे नहीं हैं। बाकी तमाम IT रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो चल रही हैं, उन्होंने किसी पर पाबंदी नहीं लगाई है, क्योंकि आज के दौर में कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ राब्ते जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी तेज़ भी हो गई है। असल मसला होता है कि जब रियासती इदारे या रियासतों के अंदर तज़ादात पैदा हो जाते हैं, जब झूठ परवान चढ़ता है, और उसमें उसकी मिसाल कामरान ने पहले दी कि 1992 में हमें बताया गया कि एक जिनापुर की बहुत बड़ी साजिश थी, जिसकी बुनियाद पे MQM को फिर टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश हुई। फिर 2016-17 में 14-15 में एक और ऑपरेशन की कंटिन्यूटी में कराची में हुआ, MQM को मज़ीद रगड़ा लगाया गया। लेकिन वही MQM जब सेनेट के इंतखाबात होते, जब हुकूमत बनती है, दोबारा वो आपकी आके हुकूमत में बैठे होते हैं, आपके जो भी हुक्मरान जमात होती है उसके साथ आके मिल जाती है। ये कौन करता है? एक तरफ उनको आप जलील करते हैं, बदनाम करते हैं, फिर वो आके हुक्मरान बन जाते हैं। मोहसिन दावर जो शिमाली वज़ीरिस्तान से था, वो जो भी बातें करता उसके खिलाफ मुकदमे भी बने, क्योंकि वो पश्तूनों के अपने इलाके के हुकूक के लिए बात कर रहा था। उसको जेल में भी डाला, जिस तरह अली वज़ीर मेरा ख्याल अभी भी जेल में है। आज आपने चूँकि
شروع میں خیبر پختونخوا کی بات کی کہ وہاں پہ بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ ہے، تو پی جے میر صاحب نے بڑی اچھی وہ بات کہی اور سب پہ اپلائی ہوتی ہے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا ریاستی جو حکمران جو ادارے ہیں یا لوگ ہیں ان کے خلاف جذبات کیوں ابھرتے ہیں؟ اس وقت زیادہ تر جتنے بھی جنوبی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں پہ 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، صوبے کو اس کے فنڈز نہیں ملے ہیں جو کہ ملنے چاہیے تھے، تو اس میں اگر مرکز کے خلاف وہاں پہ جذبات نہیں ابھریں گے تو کیا ہو؟ جب لوگ گرمی میں مر رہے ہیں، وہاں پہ سسک رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ان لوگوں کے خلاف پابندیاں لگنی چاہیے، ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے، سوشل میڈیا پہ ان کو اپنا احساسات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تو پابندیاں اس وقت اچھی لگتی ہیں جیسے میں نے دوحہ دبئی کی بات کی، جب آپ عوام کو تمام تر سہولیات فراہم کر دیں، ان کو اپنے علاج کے لیے، بجلی کے لیے، پانی کے لیے، تعلیم کے لیے، دوائیوں کے لیے کوئی فکر نہ ہو، تو پھر میرے خیال میں جمہوری حقوق ہیں وہ اتنے شاید پھر میٹر نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ جمہوری حقوق بھی آپ دباتے رہیں، نئی قانون سازی لاتے رہیں، بجلی کے لیے لوگ ترستے رہیں، شدید گرمی میں آج کل جو ٹیمپریچر، اور پھر کہے کہ جی ریاستی اداروں کے خلاف کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے، خود تمام لوگ 3 گریڈ سے ان کو بجلی گئی ہوتی ہے، چاہے وہ شریف گھرانے ہیں چاہے زرداری گھرانے ہیں، ان کے اچھا، اس پہ گلشب آپ نے یہ جو بجلی کی جو خاص طور پر بات کی، اس نے ایک اور بھی ڈیبیٹ کو اور ایک میرے خیال سے اور ڈیوائیڈ کو ایک جنم دیا ہے۔ اب مختلف جگہوں سے آواز اٹھ رہی ہے، ایک صوبہ کہتا ہے کہ جی سارا بوجھ تو ہم اٹھاتے ہیں بلوں کی مد میں، دوسرا کہتا ہے اتنے فیصد بجلی تو ہمارے یہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کے کہتے ہیں میں بٹن بند کر دوں۔ ذرا اس پر مزید روشنی ڈالیں کہ ریالٹی کیا، پھر یہ جو ایک بات کی جاتی ہے، میں کل اویس لغاری صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، انہوں نے کہا میرے علاقے میں 3 گھنٹے بجلی آ رہی ہے، میں اپنے علاقے کے ساتھ نہیں بجلی وہاں بڑھا رہا کیونکہ وہاں پر ریکوری نہیں ہے، لائن لاسز ہیں، کے پی کے حوالے سے بھی ہم ایسی بات سنتے ہیں۔ اب یہ پورا میکینزم اوور ہالنگ اس کی کس طرح کی جائے کہ یہ گلے شکوے بھی نہ رہیں اور پھر سب کو بجلی بھی ملے، حقوق بھی ملے؟ اس پہ ارسلان تمام لوگ شامل ہیں، وہ لوگ جنہوں نے 1994 میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ایک پالیسی وہ لے کے آئے تھے، اس میں پھر ماشاءاللہ مزید 10-12 ہزار میگا واٹ نواز شریف صاحب نے 2013-2018 کے درمیان اضافہ کیا، لیکن کوئی بھی بیوروکریٹ، کوئی بھی سیاستدان اس حوالے سے نہیں بولا۔ بہت سمپل سی آپ کو میں بہت سادہ عدد و شمار ہے کہ ان لوگوں کے شاید کمشنوں کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں 46,000 میگا واٹ پیدا کرنے کی گنجائش ہے۔ پاکستان میں اس وقت ڈیمانڈ، طلب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 24,000 میگا واٹ ہے، جبکہ ہمارا پورا نیشنل گریڈ جو ہے اس کے اوپر آپ 20-22 ہزار میگا واٹ سے زیادہ ٹرانسمیشن ہی نہیں کر سکتے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے نئے پلانٹ پہ پلانٹ ہم نے پاکستان کو اب روشنیوں میں لے آئے ہیں، روشنی دی ہے ہم نے پاکستان کو، تو جن لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ نہیں سوچا کہ میکسیمم ہماری ڈیمانڈ 2024 میں 23-24 ہزار میگا واٹ ہوگی، ٹرانسمیشن ہم 20-21 ہزار میگا واٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے، تو یہ 46 ہزار میگا واٹ جو ہمارے سروں پہ لگا دیے گئے، جس کے 22-23 ہزار میگا واٹ ایک یونٹ بھی وہاں پہ پیدا نہیں ہوتا، اور یہ قرضے پہ قرضہ چڑھے جا رہے ہیں، جس کو گردشی قرضہ کہتے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہمیں لازمی دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ ان تمام ہمارے بڑے بڑے بابوؤں کا، بڑے بڑے سیاستدانوں کا اس میں کردار ہے، جنہوں نے 2017-18 تک یہ نئے پلانٹ کمیشن کیے، اور آج پوری قوم اس کو بھگت رہی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بالکل ایک آل ٹوگیدر اٹس اے ڈفرینٹ سبجیکٹ، اور اس پہ بہت کچھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہے، اور یقیناً اگر ٹرانسمیشن نہیں ہے تو پروڈکشن کو آپ نے بڑھا کے کیا کرنا ہے؟ ٹرانسمیشن پہ کسی نے غور نہیں کیا، نہ آپ کر رہے ہیں، اور اس وقت یقیناً ایک تو ہیٹ ویو، شدید گرمی، اور پھر پورا ملک، شاید یہ ہم جو اربن پاپولیشن ہے ان کو تو اتنا فیل نہیں ہو رہا جن کے پاس ایک تو بجلی کی فراہمی ہے یا پھر بیک اپس ہیں، باقی کچھ گھنٹوں کی بجلی ہے اور پورا دن بجلی نہیں ہے۔ سندھ میں چلے جائیں، جنوبی پنجاب میں، بہت مشکل ہے ان کے لیے سروائیو کرنا۔ خیر، گیٹنگ بیک ٹورڈز اے ٹاپک جو ہمارا تھا، میں کامران خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، فریڈم آف ایکسپریشن کی جو بات چل رہی تھی سر، اس وقت چونکہ یہ انفارمیشن وارفیئر ہے، انٹرنیٹ، ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا کا ایک دور ہے، اور ایک بڑی واضح کیس اسٹڈی ہے، ایک مثال ہے، آپ عرب اسپرنگ دیکھ لیں، وہ انٹرنیٹ نے ہی عوام کو موبلائز کیا تھا، وہاں پر مختلف ملکوں میں کھڑے ہوئے تھے، چاہے لیبیا ہو چاہے دیگر ممالک ہوں، اور پھر تباہ و برباد ہو گئے، اور آج ان کی جو صورتحال ہے۔ اب پاکستان میں لٹریسی ریٹ کی اگر ہم بات کریں، انڈرسٹینڈنگ آف اے نارمل ہیومن کی ہم بات کریں، اور پھر
یہ ٹولز، یہ اسمارٹ فون ان کے ہاتھ میں ہونا، کس طرح سے انفارمیشن وارفیئر کو وہ ڈیل کر سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ان کو پتہ ہو کہ کون سی بات صحیح ہے جس کو پروسیس کرنا ہے، کون سی بات غلط. یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں ایسے ایسے سمجھدار لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے پاس واٹس ایپ پہ کوئی فیک نیوز ہے یا کوئی فیک ویڈیو ہے جو ایک دیکھ کے بندہ عام سا بتا سکتا ہے اور اس کو سچ مان رہے ہوتے ہیں. ہاؤ کین وی اوور کم دیٹ؟ اور یہ کہ کوئی پروپیگنڈا نہ ہمارے ذہنوں میں گھر کرے، اس سے ہم کیسے بچیں؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سامنا ہے اس وقت اس چیز کا، اور اسی کی بات آج کل آگے پیچھے چل بھی رہی ہے ہر طرف. بالکل ارسلان صاحب، دیکھیے یہ آپ نے جب سے یہ ٹرانزیشن ہوئی ہے، ہم ڈیجیٹل ایج میں رہ رہے ہیں، تو اس ایج میں تو آپ سمجھیے کہ ایک انفارمیشن کا اور مس انفارمیشن کا، دونوں ہی انفارمیشن اینڈ مس انفارمیشن، اس کا ایک فلڈ گیٹ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. اور مطلب ہے کہ پروفیوزلی ہمیں جو ہے نا یہ چیزیں وی کم اکراس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن اینڈ مس انفارمیشن ایز ویل، ان کے سامنے روزانہ ہی ہمیں ہوتا ہے. اور آپ نے جو بات کی نا بالکل ایسے ہی ہے کہ یہاں پر اچھے اچھے سیانے بندے بھی جو ہیں بعض اوقات وہ جھوٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر آمنا صدقنا کہتے ہیں کہ جی بالکل یہ صحیح کہا ہے، اور اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اس کو سچ مان لیتے ہیں، یعنی اس جھوٹ کو، اس پروپیگنڈے کو کر لیتے ہیں. اب اسی ڈیجیٹل ٹولز کی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی اسی ایک خوبی کہہ لیجئے یا ایک خامی کہہ لیجئے، اسی کو ایکسپلائٹ جو ہے نا ہم سب اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں. ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے انداز میں اس کو اسے وہ کر رہی ہیں، مستفید ہو رہے ہیں. ہر پارٹی نے اپنے اپنے جناب وہ بنائے ہوئے ہیں، میڈیا سیل بنائے ہوئے ہیں، اپنی میڈیا ان کے کی بورڈ واریئرز کی ایک فورس ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں تو دیکھیں اس کو تو روکنا بڑا مشکل ہے. یہ تو آپ یہ والا اس کو جو روکنا، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس یہ آپ خود سے کر لیجئے تو کر لیجئے. یہاں پر تو اب ایسی چیز ہے جناب کہ پہلے ہم کہتے تھے بطور صحافی کہ جی کوئی ڈاکومنٹ ہمارے پاس آ جائے نا جب، تو ہم اس ڈاکومنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ ایسا ایک انڈینائبل پروف ہے کہ جس کو کہ کوئی بھی کسی بھی عدالت میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، یعنی ہم مطمئن ہو جاتے تھے کہ یہ خبر کی بیس ہمیں مل گئی. آج وہ ڈاکومنٹ ہمیں آتی ہے واٹس ایپ فارم میں یا کسی بھی فارم میں، تو اس کے باوجود اس کی اتھینٹسٹی کو سب سے پہلے شک کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بھی کہیں فیبریکیٹڈ نہ ہو، یہ بھی کہیں فوٹو شاپ نہ ہو. نہیں اتھینٹک بھی ہو تو آج کل تو عجیب تماشے ہو جاتے ہیں. کل رات نہیں ہوا 12 بجے وزیر اعظم ہاؤس کچھ کہہ رہا تھا، بعد میں پتہ کچھ چلا. ہاں لیکن وہ تو ڈیجیٹل میڈیا کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا. نہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اتھینٹک انفارمیشن تھی، آئی، چھپ گئی، ہر جگہ چل گئی. جی تو یہ تو اب تو بات ادھر تک جا چکی ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں اس باقی تو فیک کو تو آپ چھوڑ ہی دیں نا. یہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس سے آئی ہوئی بات کو بھی 10 دفعہ چیک کر کے پھر اب آپ پوسٹ کریں نا. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، یہی بات ہے. تو وہ ڈاکومنٹس، حال یہ ہے کہ اس میں ڈیجیٹل ایج میں آپ کو کوئی ڈاکومنٹ بھی مل جاتی ہے تو اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یار فیک ڈاکومنٹ تو نہیں ہے، اور یہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیں اس کو تو بہت ہی جو ہے نا یہ چونکہ ٹیکنیکل فنومنا ہے تو اس کو ٹیکنیکلی ہی ڈیل کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے سرٹن آپ کو پتہ ہے وہ میڈیا ٹولز وغیرہ بھی آئے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا. اس لیے اس کو تو آپ یہ چاہیں کہ جی بالکل اس کا کوئی فوری طور پہ ایک ایزیلی کوئی سلوشن آپ کے پاس ہو کہ آپ بٹن دبائیں تو یہ چیک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، تو وہ دیٹ از ناٹ پاسبل. تو باقی یہ کہ اس میں جی پھر یہی ہوگا جب آپ ڈیجیٹل ایج میں رہ رہے ہیں تو ہر کوئی، ہر پلیٹ فارم، ہر انڈیویجول، ہر انٹائٹی، ہر آرگنائزیشن اور ہر ادارہ اس کو ڈیجیٹل کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا. اور ہم اس کو کیسے روک رہے ہیں، اس کے لیے جو آپ نے بات شروع کی نا، تو میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جی یہ بالکل ایسے ہی رکے گا جیسے کہ آپ نے اس وقت ایکس کو روکا ہوا ہے. یہاں پہ یعنی جو فارمر ٹویٹر ہے ایکس، اس کو ابھی آپ دیکھیے کہ جی وہ نہیں چل رہا ہے، اور آپ اس کے لیے پھر وہ ہے نا کہ وہ پراکسیز اور بائی پاس لگا کے پھر ہم اس کو جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں. ادروائز پھر اور کوئی صورتحال جو ہے نا ہمارے پاس رہ نہیں جاتی. ہم یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم آئسولیٹ ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم بیرونی دنیا سے جو ہے نا بالکل کٹ ہو کے ہم کہیں کہ ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی انٹروڈیوس کی ہوئی چیزوں کو ہم جو ہے وہ بالکل ہی اس کو بین کر دیں اور ان کو بلاک کر دیں، کیونکہ یو کانٹ افورڈ دیٹ. آپ ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی کسی کا سروائیول جو ہے وہ ڈیجیٹل ایج میں اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے.
تو اس لیے اس کو جی اسی طرح سے گزارا کرنا پڑے گا جناب کہ بس آپ خود ہی دیکھیے اور انتظار کیجیے کہ وزیر اعظم کی جو پریس ریلیز ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہے یا جو نوٹیفیکیشن آیا وزیر خزانہ کا وہ زیادہ اتھینٹک ہے. بالکل صحیح ہو گیا کامران بھائی. جی گفتگو سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پی جے میر صاحب کی جانب میں بڑھوں گا. پی جے میر صاحب, یہ جو اب معاملہ ہے سارا کا سارا, یہ ایک ٹویٹ نے اس وقت ملک کے پورے سیاسی منظرنامے پر ایک ٹویٹ ہے, اور اسی طرح کی ٹویٹس ماضی میں, اور پھر ٹویٹر ٹویٹس کی لڑائیاں, اور پھر مطلب بات کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے. یہ تو ایک سارا معاملہ ہے. اس وقت اب اس کا سامنا ایک جماعت اور اس کے بانی کو ہے, لیکن اوورآل ہم بات تو مسلسل کرتے ہیں 9 مئی 9 مئی 9 مئی. ابھی تک ایک سال میں کنکلوڈ ہو جانا چاہیے تھا نا, یہ کنکلوڈ نہیں ہو رہا, اس سے بڑے سوالات جنم لے رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر یہ اطلاعات دینا کہ ایک اور ایسا پلان تیار کیا جا رہا ہے, یہ پنجاب سے ایسی آوازیں اٹھنا, وفاق سے اٹھنا, آپ نے ابھی تک اس کو کنکلوڈ کیوں نہیں کیا؟ اگر اتنی ریاست اس سارے معاملے پر سیریس ہے, جو کہ ہے اور ہونا بھی چاہیے, وائی ناٹ ٹورڈز اے کنکلوژن؟ I don't think anybody is serious. اگر سیریس ہوتے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ اس کو کنکلوڈ کیوں نہیں کر سکتے. یا تو آپ کے پاس کوئی ایسا پروف نہیں ہے کہ جو آپ کسی کو پروسیکیوٹ کر سکیں. اگر پروف ہے, ویڈیو کیمراز موجود ہیں, تو جن جن لوگوں نے کیا ان کو پکڑ کے آپ ڈو what the law asks you to. لیکن یاد رکھیں, آپ کوئی قوم جو ہوتی ہے وہ ترقی نہیں کرتی جب پہ وہ اپنے آپ پہ تنقید لینا برداشت نہ کریں. آپ ٹویٹر بند کر دیں گے, آپ کی کوئی اور موومنٹ کھل جائے گی, ایک بند کریں گے دوسرا کھل جائے گا. کیا ہمیں کسی کو اپیز کرنا ہے کہ ہم یا ٹویٹر یا دوسری چیزیں بند کر دیں؟ کیا ہم اپنے لوگوں سے خود ڈرتے ہیں؟ اگر آپ ڈرتے ہیں تو آپ حکومت چھوڑ کے چلے جائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اتنا ڈر ہے کہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے تو آپ نے اس کو بند کرنا پڑ گیا. دیٹ مینس اٹس اے فیلیئر آن یور پارٹ. سو دس فیلیئر can only be rectified by you going out of the government. Let others come in. So the question is کہ بھائی تم جس کے لیے تم آئے ہو, جس کی آواز بن رہے ہو, اگر اسی کی آواز تم بند کر رہے ہو تو پھر آپ کیا کر رہے ہو؟ Are you being democratic? امتیاز گل صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. UAE and the Middle East, they are not democratic states, they are monarchy. اینڈ مونارکی کے اندر اس نے آپ کو اتنی آپ کو کھلی چھٹی دی بھی ہے, آپ کریں جو مرضی کریں. ہاں ایک ریڈ لائن ضرور ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے 2 انٹرویوز کنڈکٹ کیا تھے لنڈن میں. ایک تھا ابو حمزہ, اس کا جس کا وہ ہک لگا ہوا تھا ہاتھ پہ, اور ایک تھا عمر بکری. ان دونوں نے ایسی ایسی باتیں کی, میں ایئر وائی پہ تھا, وہاں باتیں کی, نیچے MI5 آئی, وہ اٹھا کے دونوں کو لے کے چلے گی, ختم ہوگی بات, اینڈ آف دا اسٹوری. یو ڈونٹ کراس اے ریڈ لائن. یہ پاکستان از ناٹ دی اونلی کنٹری, اٹ از آل اوور دا ورلڈ. انٹرسٹ 2 ہوتے ہیں, ایک نیشنل انٹرسٹ ہے اور ایک اسٹیٹ انٹرسٹ ہے. You don't cross the state interest. You can talk about the national interest left, right and center, but state interest جو ہوتا ہے اس کے اوپر unless you are qualified or unless perhaps you're allowed to speak to, you can. تو یہ جو چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا, ہم سمجھتے ہیں we know everything. We don't. جب تک آپ کے پاس ایک سبسٹانشل نہیں, کمپلیٹ پروف نہ آ جائے, آپ اس پہ بات نہ کریں. کیونکہ ہم ایموشنل ہیں, جذباتی بات کرتے ہیں. پریکٹیکلٹی کے پاس آپ کے پاس کوئی روٹ ہے کوئی نہیں. آپ نے ریٹنگ لینی ہوتی ہے, ریٹنگ کے لیے آپ جو مرضی الٹی سیدھی باتیں کر دیں, ود دا ریزلٹ کہ ایک ایبسلیوٹلی وہ کہتے ہیں نا ایک نیشنل کیوٹک سچویشن بن جاتی ہے. تو اس سچویشن کے 2 سولوشن ہیں. شو ٹالرنس, ڈونٹ کراس دا ریڈ لائن, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈونٹ وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ جسٹ شفل اپ دیئر ماؤتھس, ان کو بند نہ کرو. اگر آپ مفل کرو گے, آئی ایم افریڈ ٹو سے یہ ایک اور ایک ڈائسینشن بڑھتی جاتی ہے. تو ہم نے ہر ترازو کو اس کو بڑا ایک سینسیبلٹی کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے. نہیں چلیں گے تو نقصان کسی اور کا نہیں ہے ارسلان, نقصان ہمارا اپنا ہے. نقصان ہمارا اپنا ہے, اور بلا شبہ پی جے میر صاحب آپ نے درست فرمایا, نقصان آلریڈی ہمارا بڑی حد تک ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ایک کے بعد ہم ایک غلطی کیے جا رہے ہیں, چیزوں کو سدھار نہیں رہے ہیں. میں اگر کوئکلی, میرے پاس جو تھوڑا سا ٹائم ہے, میں امتیاز گل صاحب سے, میں نے چونکہ کہا تھا ہم سولوشن ہو رہی ہیں, گل صاحب مجھے اگر صرف اس پہ روشنی ڈال سکیں, اب از دیر اینی وے فارورڈ؟ بند گلی میں تو ہم ہیں, کون صحیح کون غلط, کس زیادتی ہو رہی ہے, کسی ایک کے ساتھ ہو رہی ہے, اور یہ پہلا موقع نہیں ہے. ہم پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ ایک مزے میں ہوتا ہے اور ایک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے.
اس سے آگے کیسے ہم نے بڑھنا ہے؟ مجھے اگر پریسائزلی اس کا جواب دے سکیں دین آئی ول وائنڈ اپ. اس میں پریسائزلی کیا جواب ہے؟ سمپل سی بات ہے، جو انتخابات ہوئے تھے اس کے جو نتائج تھے اس کو ایمانداری سے تسلیم کر کے اس کے مطابق عمل کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سارا اس کا نتیجہ ہے. بہت کوشش ہوئی اس پارٹی کو خراب کرنے کی. 8 فروری کے انتخابات میں لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اگر اس رائے کے اظہار کو لوٹ لیا گیا ہے، چوری کر لیا گیا ہے، تو اس میں تو پھر لوگوں کو غصہ ہی آئے گا، اور کیا کریں گے. گل صاحب، ایک عام ماننا یہ ہے کہ یہ شاید زیادہ اب تو کہہ رہے ہیں ماضی کے، تو اس کو ماننا یہ شاید پریکٹیکلی پاسبل نہ ہو. دوسرا ایک ماننا یہ ہے کہ یہ حکومت شاید یہ اس بجٹ کے بعد اس کے لیے بڑی پریشانیاں ہو جائیں، تو لیٹس موو اہیڈ اینڈ ایک اور انتخابات کی جانب جاتے ہیں اور وہ فری اینڈ فیئر ہوں اور اس کے ریزلٹس کو تسلیم کر لیا جائے. ڈو یو تھنک دیٹ کین بی اے سولوشن ایز ویل؟ 70 ارب روپے پہلے ضائع کر، اگر یہ کچھ کرنا تھا تو وہ 60-70 ارب روپے لگا کے ہم نے انتخابات کروائے کیوں؟ جو فارم 45 کی ہے، جو کہ بنیاد ہے اس وقت، اس کی بنیاد پہ میرا سر کاؤنٹنگ کی جائے جو اوریجنل فارمز تھے اس کے مطابق، تو میرا خیال دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہمیں نئے انتخابات کی ضرورت نہیں. تو کے ساتھ جو لوگ کہہ بھی رہے تھے، مان بھی رہے تھے کہ جی ہم ہارے ہوئے ہیں اور وہ عہدے بھی لے کے بیٹھ گئے ہیں، تو اس سے زیادہ اس قسم کی جب بے شرمی، منافقت ہو، جھوٹ پہ رائٹ. گل صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.